अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबिक ग्रामर कोर्स के अंदर हमने काफ़ी हद तक एराब को भी ख़त्म कर लिया। इसम के 4 पहलुओं को हमने देखा, जिसमें जिन्स, अदद, वसत और फिर एराब को हमने काफ़ी अच्छी तरह कवर करने की कोशिश की और यहाँ तक आप लोगों का टेस्ट भी मुकम्मल था। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इसम की इकसाम। अब इसम की इकसाम मुख्तलिफ अंदाज से हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ दायरा कार होते हैं इसम को किस्मों में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसके अंदर हमने आज जो है वो 2 डिफरेंट तरह की इकसाम पढ़नी है। सबसे पहले इसम की इकसाम के बारे में मैं किस हवाले से बात करना चाहूंगी कि एराब के हवाले से भी कुछ इसम की इकसाम होती हैं, ठीक है। एक तो वो इसम है ना जिसमें हमने कलमे की इकसाम पढ़ी थी और हमने देखा था कि इसम के अंदर फिर जो है वो मजीद क्या क्या आ सकता है। इसम के अंदर हमने देखा था इसमें इशारा आ सकता है, इसमें सिफत आ सकती है, इसमें मौसूल आ सकता है। एक वो इकसाम होती हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम की इकसाम एराब के हवाले से कि एराबी हालतें जो हमने भी पढ़ी हैं, रफा, नसब और जर, उसके हिसाब से भी इसम की कुछ इकसाम होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकसाम क्या है? बेसिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 में होती है। इसम की इकसाम एराब के हवाले से 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं वो अल्फाज, वो इसम जो मुअर्रब कहलाते हैं, मुअर्रब, ठीक है। दूसरे होते हैं जो मबनी कहलाते हैं, मबनी। अब मबनी क्या है? वो अस्मा जो तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करें, यानी उन पे रफा नसब जर का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस भी हालत में लिखे जाएंगे वो सेम तरीके से ही लिखे जाएंगे, उनके अंदर कोई जेर जबर पेश की किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऐसे अस्मा को कहते हैं मबनी अस्मा, ठीक है। अब ये कौन से हो सकते हैं? ये है अल्लजी, जालिका, उलाइका, इस किस्म की अस्मा, और इनको भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में कवर करेंगे। जूं जूं मैं इसम की अकसाम कलमे के एतबार से पढ़ाऊंगी आपको, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस्म के अल्फाज जो है वो कंप्लीटली मबनी के अंदर आते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के दिन हमने मबनी पे गौर नहीं करना। एक अच्छी बात यह भी है कि जो मबनी अस्मा है वो पूरे अरबी के अंदर सिर्फ 2% है, सिर्फ 2%। बहुत कम अस्मा हैं जो अरबी में चेंज नहीं होते। आपने खुद भी नोट किया होगा इस किस्म के जो लफ्ज होते हैं, जालिका, जानिका, अल्लजी, उलाइका, लजीना, ये कभी चेंज नहीं होते, इन्हीं सूरतों में रहते हैं, ठीक है। तो ये है जी मबनी अस्मा जो 2% है। हमारा आज का टॉपिक इनसे रिलेटेड नहीं है, हमारा आज का टॉपिक मुअर्रब अस्मा से रिलेटेड है। और ये मुअर्रब अस्मा क्या होते हैं? ये वो अस्मा होते हैं जो अराबी हालतों में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करें। जैसे अभी तक हम बहुत सारे पढ़ के आए, हमने सारी तरह की चीजें पढ़ी कि अगर इसम वाहिद होगा तो अराबी हालतें उसकी क्या होंगी। अब वो क्या हो रहा था? इसम चेंज नहीं हो रहा था, इसम का मतलब भी वही था। अगर मैं कहती हूँ किताब और फिर मैं कहती हूँ किताबुन, किताबन, किताबिन, तो लफ्ज किताब तो चेंज नहीं हुआ, ना ही किताब का मतलब चेंज हुआ, सिर्फ उसकी क्या हुई, एराबी हालत के मुताबिक उसकी शक्ल तब्दील हो गई थी, ठीक है। तो वो अस्मा जो एराबी हालतों में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करते हैं उनको मुअर्रब बोला जाता है। ये लफ्ज याद करने में बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि एराब से मुअर्रब निकला है, ठीक है। अरब इसके अंदर आपको नजर आ रहा है ना, तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाना चाहिए कि जिस लफ्ज में अरब आ रहा है तो मुअर्रब, ठीक है, अरबी बनाना। अरबी वाले लफ्ज जो अरबी के एराब के हिसाब से शक्ल चेंज करते हैं तो ये मुअर्रब कहलाते हैं। अब हम मुअर्रब पढ़ तो चुके हैं, फिर आज मैंने क्यों दोबारा ये टॉपिक खोला है? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़े वो भी मुअर्रब की एक टाइप पढ़ी थी हमने। मुअर्रब अस्मा के अंदर भी मजीद 2 टाइप्स होती हैं, और वो 2 टाइप्स क्या हैं? एक है मुनसरिफ और एक है गैर मुनसरिफ। अभी तक हमने जो पूरा चार्ट पढ़ा था ना कि वाहिद के केस में क्या होगा, मुसन्ना के केस में क्या होगा, जमा सालिम के केस में क्या होगा, जमा मुकस्सर के केस में क्या होगा, अगर मुजक्कर मुन्नस होंगे जमा सालिम में तो उन पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारा चार्ट मुनसरिफ अस्मा के लिए था, ठीक है, मुनसरिफ अस्मा के लिए था। गैर मुनसरिफ क्या है, वो आज हमारा मेन टारगेट और मेन फोकस होगा। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा में बेसिक फर्क क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। बेसिक फर्क ये है कि मुनसरिफ अस्मा हर तरह के एराबी हालत में मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे हैं, जो कि हमने देखा है।
کہ کبھی ان 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 ہے، کبھی آنی اینی اینی ہے، کبھی اونا اینا اینا ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کی چیزیں اس میں آ رہی تھیں. لیکن غیر منصرف اسما صرف اور صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. دیکھیں حالتیں 3 ہیں مگر ان کی شکلیں 2 ہیں، ٹھیک ہے، صرف 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں اور یہ 2 شکلیں فکس ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ بات کہ تنوین قبول نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اوپر 2 پیش آ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے اوپر 2 زبر آ سکتے ہیں، نہ ہی ان کے نیچے 2 زیر آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین قبول نہیں کرتے. ابھی تک ہم نے ایک کیٹیگری اور بھی پڑھی تھی جس میں تنوین نہیں آتی، وہ کون سی تھی؟ ال والے اسما، جس کے ساتھ ال لگ جاتا ہے معرفہ باللام بنا دیتے ہیں، ال لگا کر ہم معرفہ بنا دیتے ہیں. جب ال آ جاتا ہے تو ال بھی تنوین ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ہم ال والے اسما کی بات نہیں کر رہے، ہم غیر منصرف اسما کی بات کر رہے ہیں جو ال کے بغیر ہیں، ٹھیک ہے، ال کے بغیر جو اسما ہیں جن کے اوپر تنوین نہیں آتی کیونکہ یہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے. دوسری بات، زیر قبول نہیں کرتے. اب زیر کس حالت میں آتی تھی؟ زیر جو ہے وہ حالت جر میں آتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا، کتابن، 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 2 زیر آئیں یا پھر ال بھی لگا دیں تو الکتابو، الکتابہ، الکتابی. زیر کہاں آتی ہے؟ زیر صرف اور صرف حالت جر میں آتی ہے. غیر منصرف اسما زیر بھی قبول نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ تنوین نہیں آ سکتی، زیر نہیں آ سکتی، تو پیچھے بچا کیا؟ صرف پیش اور زبر، ٹھیک ہے. تو اب ہم آج کے ٹاپک میں ہم نے غیر منصرف اسما کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کون سے اسما ہیں جن کے اوپر اس قسم کی کوئی تنوین نہیں آ سکتی، کوئی زیر نہیں کوئی بھی آ سکتی. تو یہ کون سے اسما ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور مزے کی بات یہ بتا دوں کہ جو عربی ہے اس کے اندر منصرف اسما کی تعداد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ تعداد 85% منصرف اسما کی ہے. پھر جو بچ گئے پیچھے 13% وہ غیر منصرف اسما ہے. تو ہم نے جو میجورٹی چیز کور کی ہے نا اپنے اعراب کے اندر، جو ہم نے لیکچر نمبر 10 تک کور کر لی ہے، وہ بہت زبردست ہم نے کام کر لیا ہے کیونکہ 85% چیزیں ویسے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتی ہیں. لیکن ہمیں ساتھ میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ 13% اسما ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کے اندر اعراب کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف والی کیٹیگری کی آ جاتی ہے. تو یہ اوور آل اگر اب ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو اسم کی کل جو ہے اعراب کے حوالے سے بیسک تو 2 تھیں، معرب اور مبنی، لیکن اگر ہم معرب کی بھی مزید آگے کیٹیگریز کریں تو ٹوٹل آپ دیکھیں گے کہ 3 طرح کی اقسام بنتی ہیں. سب سے زیادہ آنے والے الفاظ منصرف ہیں 85%. آپ قرآن کے اندر کھولیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ الفاظ منصرف ملیں گے. جو بھی صورت اٹھا لیں، یا 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر ملے گی آپ کو، اونا اینا اینا ملے گا، آنی آئینی آئینی ملے گی، آتن 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 ملے گا، یا پھر ال کے ساتھ سارے الفاظ یہی والے ملیں گے اور ان کے اندر سے ایک ایک تنوین کا زیر زبر پیش ختم ہوا ہوگا، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ یہ ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ کیٹیگری غیر منصرف کی ہے جو آج ہمارا فوکس ہوگا، اور تھرڈ کیٹیگریز مبنی. مبنی کو آج کے لیکچر میں ہم فوکس نہیں کریں گے، بہت اسمال پرسنٹیج ہے 2%، بٹ ہوتے ہیں یہ الفاظ. انشاءاللہ ان کو آنے والے لیکچرز میں کور کیا جائے گا. تو چلتے ہیں غیر منصرف اسما کے اعراب. تو ابھی تک آپ نے جو چارٹس بنائے تھے اس کے اندر ایک یہ بھی چیز ایڈ کر لیں کہ اگر اسم غیر منصرف ہو تو اس کے اعراب کیا ہوں گے. اس کے اعراب اس طرح سے ہوں گے کہ حالت رفع کے اندر اگر اسم غیر منصرف ہو تو حالت رفع میں آخری حرف پر پیش آئے گا. سیم وہی چیز ہے جس طرح رفع کی حالت میں ویسے بھی 2 پیش آتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن اب یہاں پہ کیا ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے لفظ تو اس نے 2 پیش نہیں ایکسپٹ کیے، اس نے 1 ایکسپٹ کیا. تو ابراہیمو. اب آپ اگر غور کریں تو اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اب ہم ابراہیمن نہیں پڑھتے، حالانکہ محمدن پڑھ کے آئے ہیں. محمد بھی ایک نبی کا نام ہے، ایک پیغمبر کا نام ہے، اور ابراہیم بھی ایک پیغمبر کا نام ہے. لیکن محمد نے پراپر تنوین ایکسپٹ کی تھی، ابراہیم نے تنوین ایکسپٹ نہیں کی، ٹھیک ہے. پہچانیں گے کیسے، یہ اب آگے چل کے میں بتاؤں گی. حالت کے اندر یہ ہے کہ اس کی حالت رفع میں یہ صرف 1 پیش ایکسپٹ کرتا ہے. حالت نصب میں کیا ہے، اگر اسم غیر منصرف ہو تو حالت نصب میں آخری حرف پر زبر آئے گا، سنگل زبر، ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا، ابراہیمہ، جو درود شریف کی میں نے اگزامپل دی، ابراہیمہ، ٹھیک ہے.
حالت جر کیا ہوگی؟ حالت جر بالکل حالت نصب کی طرح ہے، اس کے اندر بھی کیونکہ زیر نہیں یہ ایکسپٹ کر سکتا، ہم نے بھی شرط پڑھی تھی نا غیر منصرف اسما کی شرائط کیا ہیں، یہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرتے، دوسری کیا چیز ایکسپٹ نہیں کرتے، زیر ایکسپٹ نہیں کرتے، تو اسی لیے زیر نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ زبر آئے گی۔ تو اس کی بھی حالت نصب اور جر ان اسما کی طرح سیم ہے جس طرح ہم اینا اینا والی پڑھتے تھے بات، ٹھیک ہے، جمع سالم کے اندر یہی ہوتا تھا نا، یا مثنیٰ کے اندر بھی حالت نصب اور جر سیم ہوتی تھی، تو بالکل یہاں پہ بھی حالت نصب اور جر سیم ہے، صرف فرق کیا گیا یہاں پہ زبر زبر کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو غیر منصرف اسما جہاں بھی آپ پہچان لیں ان کے اعراب صرف اس طرح سے ہی ہوں گے، او آ، ٹھیک ہے، پیش زبر زبر۔ غیر منصرف اسما کے اسباب مطلب ریزنز کیا ہیں پہچانے جانے کی کہ جو اسما ہم کہیں گے کہ جی غیر منصرف ہیں۔ عربی کا ایک مشکل سا لفظ ہے اسباب منع صرف، ٹھیک ہے، جن میں صرف منع ہے، اسی لیے اسے غیر منصرف بولتے ہیں۔ ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ یہ صرف کیا ہوتا ہے، یہ منع صرف کیا ہے، اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں۔ اسم کے غیر منصرف ہونے کے ایکچولی جو ہے نا بائی بک 9 مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں آپ کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ یہ اسباب عموماً پڑھائے جاتے ہیں بیسک کورس کے بعد، جب ایڈوانس لیول کا کورس ہوتا ہے عربی کا وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی کی جتنی انفارمیشن آپ کو اب تک ملی ہے اس کے حساب سے اگر میں اسباب لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کروں تو سب پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم ان کو کس طرح ٹیکل کریں گے، ہم انہیں اپنے طریقے سے آسان طریقے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ میں اسم کی جو مختلف اقسام اب آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں ان کے اندر ہم لسٹ ڈاؤن کر لیں گے اپنے لیے آسانی کے لیے کہ اچھا اگر اس قسم کا اسم ہے تو ہمیں یہ تو پہچان ہوتی ہے نا کہ یہ اسم کس قسم کا ہے، کیا یہ ایک ناؤن ہے، کیا یہ ایک ایڈجیکٹو ہے یعنی صفت ہے، کیا یہ کوئی اشارہ ہے، کیا یہ کوئی اور چیز ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ یہ تو ہماری ایک کامن سینس سے، اور ویسے بھی ہمیں لینگویجز پڑھتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اردو انگلش تو ہمیں پتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہمیں پتا ہوگا نا اور ساتھ میں ہم ریلیٹ کر لیں گے کہ اچھا اگر ناؤن ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ کیٹیگریز والی چیزیں غیر منصرف ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کو سمجھ میں ایٹ لیسٹ آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ ابھی اسباب کی ایگزیکٹ اسباب کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، یہ ایڈوانس لیول کا ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسم کی جو آج مختلف اقسام پڑھنے جا رہے ہیں، اقسام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم اب ہر لیکچر میں ساتھ ساتھ جہاں پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ اسم جنس کے اعتبار سے کیا ہے، وسعت کے اعتبار سے کیا ہے، عدد کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی اعرابی حالت کون سی ہوگی، اب ہم ایک کیٹیگری اس میں اور بھی ایڈ کر دیں گے کہ اس کی اعرابی حالت میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں گے کیا وہ اسم منصرف بھی ہے یا نہیں، یعنی منصرف ہے یا غیر منصرف، کیونکہ اگر وہ منصرف ہوا تو پہلے والا چارٹ اپلیکیبل ہوگا، اگر وہ غیر منصرف ہوا تو جو اب ہم نے پڑھی اب ہم نے پڑھا ہے رول ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ والا، وہ اپلائی ہوگا۔ تو یہ ہے جی، اب یاد ہوگا آپ کو لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے پارٹس آف سپیچ پڑھے تھے انگلش کے حساب سے کہ یہ سارے پارٹس آف سپیچ انگلش میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اس میں لسٹ ڈاؤن کیا تھا کہ اس میں سے اسم کون کون سے ہیں، ناؤن اسم ہے، پرو ناؤن اسم ہے، ایڈجیکٹو اسم ہے، ورب فعل کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے جو ہمارا ابھی کنسرن فی الحال نہیں ہے، ایڈورب اسم ہے، پریپوزیشن حرف میں آ جاتا ہے، اس کو بھی ابھی ہم نہیں پڑھ رہے، کنجنکشن بھی حرف میں آ جاتا ہے، یہ بھی ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انٹرجیکشن اسم ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل جو ہے وہ 5 قسم کے ہم نے اسما پڑھے تھے، 5 قسم کے پارٹس آف سپیچ ہم نے دیکھے تھے کہ یہ سارے کے سارے اسم کی، عربی کے اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اب چاہے عربی میں کہیں چاہے اردو میں کہیں، اردو اور عربی کی یہ چیزیں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ناؤن یعنی کسی بھی چیز، جگہ، شخص کا نام اسم جو کہلاتا ہے وہ ایکچولی اسم میں آتا ہے۔ دوسری کیٹیگری تھی پرو ناؤنز، یعنی ان ناؤنز کی جگہ پہ استعمال ہونے والے الفاظ جیسے یہ، وہ، ہم، تم وغیرہ۔ ایڈجیکٹو یعنی ان کی کوالٹی والے نام، اچھا، برا، چھوٹا، سفید، رنگ والا، کچھ بھی۔ ایڈورب اس قسم کے الفاظ جو ان کی کوئی کوالٹی بتاتے ہیں کہ وہ کوئی کام اگر ہے تو وہ کس انداز سے کیا گیا، اور انٹرجیکشن اس قسم کے الفاظ ہیں جو جذبات کو شو کرتے ہیں۔ تو ہم نے اب کرنا کیا ہے، اب سے آن ورڈز کچھ لیکچر کے اندر ہم نے اپنی یہ اسٹریٹجی رکھنی ہے کہ ہم پہلے ناؤن کو لیں گے،
اور اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. مطلب ناؤن ایز اے سینس اس طرح سے کہ اگر وہ واقعی کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہے تو کیا ہوگا, کس طرح سے اس کا اس کو چاروں پہلوؤں سے ہم دیکھیں گے. اس کی جنس کیا ہے, اس کا عدد کیا ہو سکتا ہے, اس کی وسعت کیا ہو سکتی ہے, اور پھر مزید یہ کہ یہ کیا منصرف میں ہے آئے گا یا غیر منصرف میں آئے گا, اور اگر غیر منصرف ہوگا تو کیا شرائط ہوں گی جس کی وجہ سے غیر منصرف ہوگا. جب ہم یہ کور کر لیں گے پھر اگلا ٹاپک ہوگا پروناؤنس, پھر ہم ڈیٹیل سے پروناؤنس دیکھیں گے. یہ وہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر کا, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا. یہ وہ ٹاپک ہوگا جہاں سے آپ کو قرآن کے وہ الفاظ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے جو بہت وافر مقدار میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے ہوا, ہم, ہما, ذالکا, اس قسم کے الفاظ. ٹھیک ہے, جو بھی اس قسم کی پروناؤنس ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں ریگولر بیسس پہ, لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا اس میں سے کون سا کیا کہہ رہا ہے, کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے. تو یہ والے پروناؤنز اگلی دفعہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ, اور اس کے اندر بھی ہم بالکل اسی طرح جس طرح آج ناؤن کو پڑھیں گے نا, کہ ہر پہلو کے اعتبار سے دیکھیں گے, عدد کیا ہے, جنس کیا ہے, اس کے اعراب کیا ہے, وسعت کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایڈجیکٹو پہ آئیں گے, اسی طرح ایڈورب, اس طرح سے ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اسم کی اقسام کلمے کے اعتبار سے, جس میں سب سے پہلی ہم نے اسم کی قسم اسم ہی پڑھنی ہے جسے ناؤن بولا جاتا ہے. اس کی بھی بیسک دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, اسم علم اور اسم المشترک, جسے ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ اسم علم؟ سب کو پتا ہے, بس نام آپ کے لیے شاید فرق ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں ہے, کیونکہ علم کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے نا پرچم, جھنڈا. علم ایکچولی نشانی ہوتی ہے, کسی چیز کی تشخیص کرنا. ہم جھنڈا کیوں اٹھاتے ہیں, ہم جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان جب بھی کبھی ذہن میں کسی کے آئے تو اس کے ذہن میں پاکستان کا فوراً فلیگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ کیونکہ ایک نشانی کے طور پہ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے کہ یہ اگر فلیگ آئے گا تو یہ ایک نشانی ہے پاکستان کی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر میں کہوں کسی بھی پبلک میں, کسی کو بھی کہوں, کسی کو میں نے بلانا ہو اور میں کہوں او لڑکے, اب جتنے لڑکے وہاں موجود ہوں گے سارے کے سارے مڑ کے دیکھیں گے کہ کس کو بلا رہی ہیں. لیکن اگر میں کہوں گی احمد, تو پھر فوراً احمد کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ تو مجھے آواز دی ہے. ٹھیک ہے نا, تو علم سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کا ذاتی نام, ایکچول نیم, جاندار یا جگہ ہو, کچھ بھی ہو, اس کا اگر ایکچول کوئی نیم ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ہوگا جی اس میں علم. جیسے اگزامپلز ہیں احمد, ٹام, مکہ, کچھ بھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ نام ہے سارے. اسم المشترک یعنی کامن ناؤن, جانداروں, جگہوں, چیزوں کے مشترکہ نام, جیسے ولد لڑکے کی بات ہو گئی, رجل آدمی کو کہتے ہیں, بقرہ گائے کو کہتے ہیں, بلد شہر کو کہتے ہیں, کتاب کتاب ہوتی ہے. تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں جو اسم المشترک میں نے لکھی ہیں یہ کامن ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتی ہیں, یہ پوری پوری نسل انسانی کو بھی شو کر سکتی ہیں, پوری پوری کسی جانور کی نسل کو بھی شو کر سکتی ہیں. ایون آپ اگر نوٹ کریں تو ان دو کیٹیگریز میں نے ایک لفظ کا فرق لکھا ہے, اور وہ یہ ہے یہاں پہ چیزیں بھی ڈالی ہیں اور یہاں چیزیں نہیں ڈالیں. ٹھیک ہے نا, عموماً جو ہے وہ چیزیں اسم المشترک میں آتی ہیں, ان کے کم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے نام ہو. ہاں کچھ ہوتی ہیں, جیسے کتاب ہے تو کتابوں میں ہم پراپر کسی کتاب کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں قرآن, تو آف کورس قرآن ایک اسپیسیفک کتاب ہے. لیکن یہ بہت کم ہوتے ہیں کہ چیزوں کے ادھر نام آ جائیں. ٹھیک ہے, بٹ ہو سکتے ہیں. اس میں علم میں ان شارٹ یہ بات ہے کہ ایکچول نیم کور ہوتا ہے, اور اسم المشترک میں ایکچول نام نہیں آتا, جنیرک اس کا نام آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ان کی کیٹیگریز. آج ہم دونوں کو پڑھیں گے, اسم علم کو بھی پڑھیں گے اور اسم المشترک کو بھی پڑھیں گے, تو ہماری یہ کیٹیگری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. جی, تو ہمارا جو آج کا مین ٹاپک ہے وہ ہے اسم علم یعنی پراپر ناؤن, نیمز آف پرسنز, اینیمل, پلیسز ایکسیٹرا. اسم علم کی ایگزامپلز آپ کے سامنے میں کچھ رکھتی ہوں. انسان میں کیا ہو سکتا ہے, زید, فاطمہ, کسی بھی انسان کا نام. جانور میں کیا ہو سکتا ہے, اگر کسی نے اپنی بلی کا نام ٹام رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, کسی نے اپنی چوہے کا نام جیری رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, صحیح ہے. جگہ کے اندر کیا ہو سکتا ہے, مکہ, یعنی کسی جگہ کا پراپر ناؤن. ایک تو یہ ہے نا کہ بس ہم کہہ دیں گے اچھا شہر, فلاں شہر, بس شہر کہہ دیں پھر تو نہیں ہو سکتا, یا ہم ملک کہہ دیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے مکہ کہا تو ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی مکہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے
इसमें अलम क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने हमेशा से पढ़ी जिन्स यानी मुजक्कर या मुन्नस, तो ये याद रखें कि इसमें अलम मुन्नस भी हो सकता है और मुजक्कर भी हो सकता है, और इसके अंदर एग्जैक्टली वही चीजें, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। यानी अगर आपके सामने कोई जैद का नाम रखेगा तो आपको खुद पता होगा कि इसको मुन्नस कहना है या मुजक्कर कहना है। अगर आपके सामने कोई मक्का कहेगा तो आप उसे मुन्नस कहेंगे, क्योंकि हम मुन्नस को बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं कि किसी भी शहर और मुल्क के नाम को हम अरबी के अंदर मुन्नस कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर आ गई बात अदद की। अदद वो चीज है जो इसमें अलम का फिक्स होता है, और वो क्या होता है? वाहिद। मैंने क्यों इसको रेड हाईलाइट किया हुआ है? क्योंकि ये फिक्स है, अदद चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि है ही प्रॉपर नाउन, है ही इसमें अलम, जाहिर सी बात है किसी एक ही की बात हो रही है, खास किसी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अदद जो है वो वाहिद होगा हमेशा। ये चीज तो लिस्ट डाउन हो गई। अब वुसअत के एतबार से इसमें अलम क्या होगा? ऑफ कोर्स मारफा होगा, ठीक है। इसमें अलम वो इसम है जिसको मारफा बनाने के लिए अल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात याद रखें, ठीक है। अल जैद नहीं कहेंगे, अल फातिमा नहीं कहेंगे हम, जैद है ही जैद, फातिमा है ही फातिमा, ठीक है ना। तो इस वजह से ये है मारफा। क्यों? क्योंकि मारफा का मतलब ही होता है एक खास पहचानी जाने वाली चीज। अब आ जाते हैं हम एराब के ऊपर। तो एराब के हवाले से क्या ये हम मेन कैटेगरीज पढ़ते हैं, क्या ये मुअर्रब है यानी एराब वाले हो सकते हैं, या ये मबनी है? मबनी क्या मैंने कहे थे? जिनके कोई एराब नहीं होते, जो हर हालत में एक ही जैसे रहते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये मुअर्रब हैं, यानी कि इनके अंदर एराब की हालत के मुताबिक रफा नस्ब जर में लफ्ज की शक्ल तब्दील होगी। अब वो शक्ल कैसे तब्दील होगी? क्या ये सारे मुनसरिफ हैं या क्या ये सारे गैर मुनसरिफ हैं? इसका फैसला आज हमने करना है। तो अब आप ये देखें कि जो एराब हैं इसके ऊपर रूल क्या लागू होगा। अभी हमने पिछली स्लाइड पे एक चीज देखी, हमने ये देखा कि अदद के एतबार से वाहिद है। तो सबसे पहली चीज हमारे जहन में क्या होनी चाहिए? वो वाला चार्ट जो हमने मुनसरिफ अस्मा के लिए पढ़ा था कि वाहिद के केस में कौन से एराब लगते हैं? उन, अन, इन। तो असूली तौर पर इसके एराब, क्योंकि इंसानों के नाम, या आप सिर्फ इंसानों नहीं, कोई भी इसमें अलम एक्चुअली अदद में वाहिद होते हैं, इसलिए इन पर वाहिद अस्मा के एराब का ही कायदा लगेगा। लेकिन शर्त यह है कि गैर मुनसरिफ ना हो। तो अब हमने पढ़ना यह है कि इसमें अलम में वो कौन कौन से नाम हैं जो कि गैर मुनसरिफ हो सकते हैं, ठीक है। ये एक लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को आपने याद करना है। देखने में लग रहा है ओहो हो इतना मसला, मगर बहुत आसान सी लिस्ट है। सबसे पहले तो ये बात, मानी के एतबार से जो भी मुन्नस नाम है वो सारे के सारे गैर मुनसरिफ हैं। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा ब्रैकेट में औरतें, शहर और मुल्क? क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हमने मुजक्कर मुन्नस की कैटेगरी पढ़ी थी, वहां पे हमने ये देखा था औरतों के नाम तो वैसे ही मुन्नस होते हैं, शहरों और मुल्कों के नाम भी मुन्नस में आते हैं। हमने बात पढ़ी थी ना वहां पे, शहरों और मुल्कों के नाम भी मुन्नस में आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमने देखा था कि जो आग के नाम, खासकर जहन्नम है, ठीक है, तो वो भी था। तो कुछ चीजें इसमें भी आती हैं। मानी के एतबार से जो भी नाम मुन्नस हैं वो सब के सब क्या होंगे? गैर मुनसरिफ होंगे। अब इसमें एग्जाम्पल मैंने क्या लिखी? जैनब लड़की का नाम है, मरियम लड़की का नाम है, इवन एंजेलिना, चाहे वो अरबी नाम है या चाहे वो इंग्लिश नाम है या चाहे वो दुनिया की किसी भी जुबान का नाम है, अगर वो औरतों का नाम है तो डेफिनेटली गैर मुन्नस होगा, ठीक है। इसी तरह मिस्र, मिस्र क्या है? एक शहर का नाम है, क्योंकि शहर और मुल्कों के नाम मुन्नस की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमने इनको गैर मुनसरिफ में डाल दिया, ठीक है। अब रह गए, पीछे बच गए वो जो मुन्नस नहीं है, यानी कि मुजक्कर की कैटेगरी, ठीक है ना। मुजक्कर की कैटेगरी, अब मुजक्कर की कैटेगरी को क्या करें? उसमें से कैसे पहचाने कौन से नाम गैर मुनसरिफ होंगे और कौन से मुनसरिफ होंगे? तो उसके लिए ये वाली 4-5 चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जिनके आखिर में गोलता हो, जैसे कि तलहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक लड़की का नाम भी डाल दिया है, एक मैंने शहर का नाम भी डाल दिया, कि इवन अगर आप खाली इस कैटेगरी को देखें तब भी आपको पता चल जाएगा फातिमा, तलहा, मक्का, ये बेसिकली गैर मुनसरिफ है। लेकिन अगर आप इस पे खाली रहें और मुजक्कर के हिसाब से देखें तो गोल ता में काफी सारे
لڑکوں کے نام بھی آ جاتے ہیں، جیسا طلحہ ہے، اسامہ ہے، ٹھیک ہے، سب کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے، تو گولتا والا لفظ جنس تبدیل نہیں ہوگی، وہ رہے گا مذکر، لیکن وہ جب اعراب لگائے جائیں گے تو اس کو غیر منصرف کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ نام جس کے آخر میں الف حمزہ ہو، جس طرح زہرا، اب مجھے کوئی کہ نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا، لڑکوں کے نام عموماً نہیں ہوتے الف حمزہ کے ساتھ، بہت ہی شاید ہی کوئی ریئر ہو، میرے ذہن میں ایٹ لیسٹ نہیں آ رہا تھا، بٹ یہ ایک نشانی ہے الف حمزہ کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف حمزہ ہے نام کے آخر میں تو وہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح وہ نام جس کے آخر میں کھڑی زبر اور یا ہو، جیسے حسنہ، موسیٰ، عیسیٰ، ٹھیک ہے نا، اب یہ نام ہے نا، یہ موسیٰ اور عیسیٰ کون سے نام ہیں؟ موسیٰ اور عیسیٰ وہ نام ہیں جو مردوں کے نام ہیں، انبیاء کے نام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ کھڑی زبر اور یا کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ غیر منصرف ہوں گے۔ اسی طرح وہ نام جن کے آخر میں الف نون ہو۔ اب آپ یاد کرنے کے لیے اگر کوشش کریں تو آپ کو یہ بات بڑی آسان لگے گی، کیونکہ گولتا، الف حمزہ اور یا کھڑی زبر یہ کیا تھیں؟ یہ ویسے بھی مؤنث کی علامت تھیں، ہے نا؟ تو ایک تو چیز یہ طے ہوگی کہ جو مؤنث تھے یعنی جو عورتوں کے نام تھے وہ تو ہیں ہی ہیں غیر منصرف۔ اس کے علاوہ ناموں کے اندر وہ نام جن کے اوپر مؤنث کی علامت لگتی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی، وہ نام بھی غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح یہ رہ گئی بات کہ وہ نام جس کے آخر میں الف نون ہوگا، جیسے عمران، عثمان، رحمان، ٹھیک ہے، یہ نام بھی غیر منصرف ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ نام جو اجمی ہوں گے، اجمی کا مطلب کیا ہے؟ جو غیر عربی نام ہے، جیسے کہ ولیم، اب ولیم ایک انگلش نیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیر عربی نام ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ ابراہیم، اب آپ کو سمجھ میں آئی ابراہیم کیوں میں نے لکھا تھا؟ اب ایک کنفیوژن یہاں رہ گئی باقی، ہمیں لگتا ایسے ہے پاکستان میں بیٹھ کے کہ قرآن پہ آنے والا ہر لفظ عربی کا ہے، یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے بہت بڑی۔ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن میں آنے والا ہر نام عربی ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر جو ہے وہ دنیا میں ڈفرینٹ ملکوں میں رہے، ڈفرینٹ علاقوں میں پیدا ہوئے، وہاں اس وقت ان کی جو لینگویج ہوتی تھی اس حساب سے ان کا نام رکھا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کے اندر اپیئر ہونے والا ہر نام عربی نام نہیں ہوتا، ابراہیم بھی اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے۔ ابراہیم ہو گیا، اسماعیل ہو گیا، ایون فرشتوں کے نام میکال ہو گیا، جبرائیل ہو گیا، یہ سارے کے سارے نام غیر عربی نام ہیں، یہ سارے اجمی نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نام جو اجمی نام ہیں یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے وہ نام جو فعل کے وزن پر ہوں، انہیں ہم ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، آپ کے لیے میں نے ویسے اگزامپل لکھ دیا احمد اور اکبر، بٹ فی الحال اس کے اندر آپ نے زیادہ وری نہیں کرنی، کیونکہ فعل کا جو وزن ہے، ہم جب فعل کا ٹاپک پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک دفعہ پھر ان کانسیپٹس کو جب ریوائز کریں گے نا، تب آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے کہ یہ فعل کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، کون سے وزن ہے ان کے اوپر نام آنے والے غیر منصرف ہیں۔ فی الحال کے لیے ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ کیٹیگریز یاد ہونی چاہیے، ان میں بھی اگر آپ ان کو اسمال کر کے لکھیں تو ٹوٹل 4 چیزیں بنتی ہیں، ایک وہ جو ویسے ہی مؤنث ہیں، ایک وہ جن کے آخر میں کوئی مؤنث کی علامت لگتی ہے، ایک وہ جن کے آخر میں الف نون لگتا ہے، اور ایک وہ جو غیر عربی نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹوٹل آپ نے 5 چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ 5 میں کیوں کہہ رہی ہوں، 4 میں کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ان تینوں کو آپ ایک کیٹیگری بنا سکتے ہیں آرام سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کیا ہیں؟ مؤنث کی علامتیں، یہ پڑھ چکے ہیں ہم، مؤنث کی علامت یا الف نون کی علامت لگی ہو، اور اس کے علاوہ نام اجمی ہو یا پھر ویسے ہی مؤنث ہو۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ہیں، یاد رکھنی ہے، سارے قسم کے اسم کے اوپر یہ چیزیں نہیں اپلائی ہوں گی، یہ صرف کس میں ہوں گی؟ جو نام ہے، اس میں علم۔ اب جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں، ہم بہت دفعہ یہ لفظ پڑھ چکے، سیارہ، سیارہ میں نے بتایا تھا گاڑی کو کہتے ہیں، سیارہ جو ہے وہ بائی میننگ یا بائی جنس مؤنث ہے، اسی طرح اس کے آخر میں گول تا بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود سیارہ جو ہے وہ غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ سیارہ اس میں علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، سیارہ تو بس ایک گاڑی کو کہتے ہیں، گاڑی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں نے یہاں ہائی لائٹ بھی کیا ہے، یاد رکھنا ہے یہ نشانیاں صرف اور صرف ناموں کے اعتبار سے ہوں گی، ناموں کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ گولتا، الف حمزہ، یا کھڑی زبر، الف نون، اجمی نام یا پھر مؤنث نام،
ٹھیک ہے، آخری کیٹیگری کو فی الحال آپ چھوڑ دیں. یہ چیزیں نام کے اعتبار سے، یعنی جو ہی آپ نے قرآن کے اندر کوئی نام دیکھا تو آپ کو کہا جائے کہ اچھا اب خود بتائیں کہ یہ کون سا اسم ہے، کیا یہ منصرف میں آئے گا یا یہ غیر منصرف میں. تو آپ کو اب تک ماشاءاللہ سے پتا چل چکا ہے کہ جنس کیا ہے اسم کی. آپ دیکھیں گے، نام کو غور کریں گے اور اس کے بعد آپ یہ نشانیاں ڈھونڈیں گے. اگر ان میں سے کوئی نشانی ہے، کوئی بھی ایک نشانی ہے، تو آپ کہیں گے یہ غیر منصرف ہے، ادروائز آپ کہیں گے کہ یہ منصرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں. اب آپ لوگوں سے مجھے انپٹ چاہیے ہوگا. جیسے کہ ہے محمد، جنس بتائیں. اچھا اب ایک چیز ہم پہلے ہی رول آؤٹ کر لیتے ہیں. عدد اور وسعت تو اس کے کیس میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ عدد کے طور پہ واحد ہیں اسم علم، وسعت کے طور پہ سارے معرفہ ہیں. اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے پہلے کہ جنس کیا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ اس کی رفع نصب جر کیا ہوگی. تو مجھے بتائیں محمد کی جنس کیا ہے، کون بتائے گا؟ مذکر. مذکر. منصرف ہے یا غیر منصرف؟ یہ منصرف. منصرف. کیوں؟ کیونکہ یہ مذکر نام ہے اور عربی کا نام ہے، محمد پیور عربک نیم ہے، اسی لیے یہ منصرف ہے. اور اس کی رفع نصب جر کیا ہوگی؟ محمدن، محمدن، محمدن. شاباش. اچھا زینب کا بھی آپ ہی بتا دیں، پھر نیکسٹ کسی اور کو لیتے ہیں. زینب کیا ہے؟ زینب مونس. مؤنث. اور منصرف یا غیر منصرف؟ غیر منصرف. غیر منصرف. اس کا کیا رفع نصب جر؟ زینبو. جی. زینبا. 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 شاباش. زینبا. ویری گڈ، ویری گڈ. اب کوئی اور بتائے مجھے. جبریل. جی جبریل یہ مذکر ہے. مذکر ہے. ہاں. آگے. اور غیر منصرف. غیر منصرف ہے. پھر کیا ہوگا رفع نصب جر؟ یہ ہوگا جبریلو. جبریلو. جبریلا. 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 ویری گڈ. اگلا بھی آپ ہی بتا دیں. زید. جی مذکر. مذکر. اور یہ منصرف ہے. یہ منصرف ہے کیونکہ یہ عربی نام ہے. ٹھیک ہے. جی. اور زیدن. 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 شاباش. پاکستان کون بتائے گا؟ پاکستان. پاکستان نہیں ہوتا، پاکستان اردو میں ہوتا ہے، عربی والے اسے پاکستان بولتے ہیں کیونکہ عربی میں پے نہیں ایگزسٹ کرتا. مؤنث کیونکہ ہے، یہ ملک کا نام یہ ہے سمائی مؤنث. بالکل. یہ واحد میں ہے. نہیں، واحد اور اور معرفہ تو ہو گئے. آگے منصرف بتائیں. منصرف یا ٹھیک غیر ہے، منصرف؟ یہ غیر منصرف ہے. غیر غیر منصرف ہے. منصرف. جی پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ. ٹھیک ہے. پاکستانہ، پاکستانہ. یہاں پہ یہ بے الف ہوگا، میرے سے الف مس ہو گیا. ویری گڈ. اچھا اگلا بھی آپ ہی بتا دیں. حامد. حامد. جی حامد یہ مذکر ہے. مذکر. جی. اور اس کے بعد یہ ہے یہ منصرف میں آئے گا. منصرف میں. کیوں؟ کیونکہ یہ عربی نام ہے. منصرف. بالکل. جی اب عربی نام ہے اور اس کے اعراب رفع نصب جر ان حامدن، حامدن. حامدن اور حامدن. 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 ویری گڈ. یوسف. مذکر. مذکر. یہ ٹرکی ہے، اب آپ بتائیں مذکر کے بعد کیونکہ یہاں کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیں لگتا ہے عربی ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو عربی ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ ایک امتحان ہے. یہ آئی تھنک اجمی ہوگا. یہ اجمی ہے. ٹھیک ہے. عربی غیر عربی نہیں ہے. منصرف. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف ہے. ویری گڈ. تو یہ کیا بنیں گے؟ یوسفو، یوسفا، یوسفا. 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 تو اب آپ کی اگر جو آپ غور سے اگر قرآن پڑھ رہے ہوں، سورہ یوسف بھی پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی سورت، تو اب آپ کو پتا چل جائے گا کسی جگہ پہ کسی پیغمبر کے نام کے ساتھ جو ہے وہ دو زبر دو پیش دو زیر لگے ہوں گے اور کسی جگہ پہ صرف او آ لگا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا صالح کو بھی آپ ہی سالو کریں. صالح. مذکر. او یہ مذکر ہے. سوری مونس نہیں ہے، میں نے غلطی سے لکھ دیا ہے. مذکر ہے. آگے بتائیں.
सालेहुन साल आई थिंक ये मुनसरिफ होगा। हाँ देखिए कुरान के अल्फाज से जब फेमिलियराइज होते हैं ना फिर भी गेस करना आसान हो जाता है। अब आप उल्टी ट्रिक भी लगा सकते हैं जैसे इन्होंने लगाई, उन्होंने सोचा सालेहुन सालेहन तो इनका ये मुनसरिफ ही होगा, सालेहुन सालेहन और सालेहुन सालेहन। सालेहन। वेरी गुड। अब लास्ट टू कौन करेगा? अहमद मैं कर देती हूँ, मुजक्कर है, गैर मुनसरिफ है, अहमदू अहमदा अहमद अहमदा। ये इस वजह से गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये आता है फेल के वजन के ऊपर, अकबर अहमद अहसन, ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखा है। बहरहाल इसको फिलहाल छोड़ दें, उसामा पे चलें आप, ठीक है उसामा बताएं। ये उसामा अभी इसके एंड पे गोल ता है जी और ये होगा मुजक्कर, जी और गोल ता की वजह से ये गैर मुनसरिफ होगा। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर हम इसकी जो अराब हैं वो करेंगे उसामातु, उसामाता और उसामाता। शाबाश वेरी गुड, जबरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने इसमें अलम को काफी हद तक समझ लिया, ठीक है। और अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि इसमें इस्मुल मुश्तरिक को पढ़े, यानी कि कॉमन नाउन, ठीक है। नामों को इतना गहरी तौर पर ज्यादा याद कि उसमें चक्कर में ना पड़े, बस ये याद रखें कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता हुआ है। तो जाती नामों के अलावा जो भी नाम है वो सारे इस्मुल मुश्तरिक के अंदर आ जाते हैं, कॉमन यानी हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं, जानदार में रजुल मर्द, जानवर में बकरा गाय एक मतलब कॉमन है। इसी तरह जगह में आप बलद कह सकते हैं, कोई शहर है, चीज जो है उसमें आप किताब कह सकते हैं, एक चीज का नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस्मुल मुश्तरिक के हवाले से। ये चार्ट देखना है कि जिन्स अदद वसत और एराब इसकी क्या है। जहां तक जिन्स का ताल्लुक है तो आप देखें इसकी जिन्स भी अगेन मुजक्कर मुन्नस हो सकती है, चाहे वो जानदार चीज है, चाहे वो कोई जगह है, या चाहे वो किसी चीज का नाम है। आप लोगों को अब अच्छी तरह पता है कि मुजक्कर मुन्नस के रूल्स क्या, एतबार से मुजक्कर भी हो सकता है, मुन्नस भी हो सकता है, ये रूल आउट आप खुद कर सकते हैं। अदद के एतबार से आपको पता है वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है। ये फर्क है, देखें कितना बड़ा इसमें अलम में और इस्मुल मुश्तरिक में। जब हम किसी का नाम लेते हैं वो इसमें अलम जो है ना वो अदद में वाहिद ही होता है, उसके ऊपर कोई मुसन्ना कोई जमा कुछ भी नहीं लग सकता। आप अहमद को ये नहीं कह सकते अहमदानी, या आप कहेंगे कि अहमदूना, नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप किसी के नाम को लेके उसको मुसन्ना और जमा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह इस्मुल मुश्तरिक के अंदर आप कहेंगे रजुल तो आप कहेंगे हाँ रजुलानी रजुलैनी, ठीक है ना। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, या इसे जमा करना चाहें तो आप रिजाल बना सकते हैं। तो आप अदद में इनको बढ़ा सकते हैं। वुसत के एतबार से जहां इसमें अलम कंफर्म मारिफा था, यहाँ वुसत के एतबार से इस्मुल मुश्तरिक जो है वो हमेशा नकिरा होगा। इसे मार्फा बनाया जा सकता है लेकिन क्या होगा, उसके लिए हमें अल लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट जैसा मैंने लफ्ज लिखे बगैर अल के, रजुल बकरा बलद किताब, ये सारे के सारे क्या हैं, बाय डिफॉल्ट ये नकरा है। लेकिन अगर इन्हें मार्फा बनाया जाए तो हमें पता है कि अल लगा के बनाया जा सकता है। एराब के एतबार से ये मुअर्रब में आते हैं, मबनी में नहीं आते। मबनी को फिलहाल हमने नहीं पढ़ा। मबनी यानी वो अल्फाज जिनके ऊपर एराब की तब्दीली कोई उनके अंदर चेंज नहीं लाती शक्ल में, उन्हें मबनी कहते हैं ना। तो ये तो चेंज होते हैं, आपने देखा ही है, किताब बलद बकरा रजुल सारे के सारे बड़े आराम से चेंज होते हैं। और इवन ये भी इस हिसाब से भी चेंज होते हैं, वाहिद है तो कुछ और रूल, मुसन्ना है तो कुछ और रूल, जमा में भी सालिम है तो कुछ और रूल, मुकस्सर है तो कुछ और रूल, है ना। तो ये तो चेंज होते हैं। अब हमने देखना है जैसे इसमें अलम के अंदर हमने कुछ निशानियां पढ़ी थी गैर मुनसरिफ होने की, इस तरह इनमें भी कुछ गैर मुनसरिफ होने की निशानियां हैं। इनकी निशानियां जरा आसान है, बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत इजी है। टोटल 4 लिखी हैं, जिसमें से 4 में से भी मैं आपको एक कैटेगरी के आगे मैंने लिखा है वेरी रेयर। वेरी रेयर क्यों? क्योंकि ये इस किस्म के अल्फाज हैं जो वैसे ही अरबी में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा कुरान में भी इनकी 1 या 2 एग्जाम्पल्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज ऐसे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें मुश्तरिक में गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान ये है, एक तो आप ये देखें कि ये सब कब आएगी, जब जमा मुकस्सर होगा, ठीक है। वाहिद इसम, जब कॉमन नाउन में कोई भी इसम अगर वाहिद है तो उसके ऊपर अमूमन अमूमन वही चार्ट लगता है जो उन अन इन वाला है, ठीक है। अगर कोई मुसन्ना है तब भी वही चीज लगती है, आनी ऐनी ऐनी। अगर कोई जमा सालिम है
تو بھی اس کے اوپر وہی کیٹیگری لگتی ہے جو جمع سالم مذکر ہے تو کون سی والی تھی؟ اونا، اینا، اینا. اور اگر جمع سالم مونس ہے تو آتن، آتن، آتن. ٹھیک ہے، یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی. بچ گئی کیٹیگری خالی جمع مکسر کی، تو وہاں ہمیں تھوڑی سی یہ ایگزامپلز ملیں گی، وہ بھی بہت مختصر ہیں، زیادہ نہیں ہیں، بٹ آف کورس کچھ ہیں، اس لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا وہ کیا ہیں. ایک نشانی وہ جس کے اینڈ میں الف حمزہ ہو. جیسے آپ دیکھیں نبی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انبیاء. تو اب انبیاء ان آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ انبیاء او، انبیاء آ، انبیاء آ. ٹھیک ہے، اسی طرح فقراء. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہیں جو الف اور حمزہ کے ساتھ آتے ہیں، بہت کم ہیں لیکن ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم نے پڑھا ہے. پھر جو دوسرا ہے، دوسری ٹائپ ہے، وہ کیا ہے؟ جس کا وزن ایسا ہو، آپ دیکھنے میں ایسا ہو. ایک ایگزامپل سب میں سے یاد کر لیں، آپ کو پکا یاد ہو جائے گا کہ کیسا ہے. جس میں پہلا 4 لفظ ہوں اور پہلا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، پھر زبر ہے، پھر الف ہے اور پھر تشدید ہے. تو آپ دیکھیں اس پیٹرن کے لفظ آپ کو بہت کم ملیں گے. یہ ہے دواب. اب یہ دواب، آپ دیکھیں دال پر زبر، واو پر زبر، الف اور پھر اس کے بعد بے پر تشدید. تو اب یہ کیا لفظ تھا؟ ایکچولی یہ دابہ کا جمع ہے. دابہ، دابہ کہتے ہیں بیسٹ، ایک بہت بڑا بیسٹ. ٹھیک ہے، بہت بڑا جانور، اس کو دابہ کہتے ہیں. یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، دابۃ الارض، زمین کا ایک بڑا جانور. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی بتائی جا رہی ہیں. تو اب دابہ اور اسی کی جمع کیا ہے؟ دواب. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ریئر ایک ایگزامپل ملی تو یہ اس میں ڈال دیا. عموماً اس کے اوپر ایگزامپل زیادہ ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، تو اس کی اتنی ٹینشن نہیں لینی. ہاں اس قسم کے الفاظ آپ کو ملیں گے تو آپ نے الف حمزہ والے پہچاننے ہیں جمع مکسر. اس کے علاوہ ایسے جمع مکسر جس کا وزن زبر، زبر، الف، زیر اور پھر آخری حرف. یہ کس طرح کے لفظ ہیں؟ یہاں سے دیکھنے میں تو بڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، بٹ جب آپ پروناؤنس کریں گے تو بہت آسان ہے. اس کی ایگزامپل آپ یاد رکھ دیں، مساجد کے پیٹرن پہ آنے والے تمام الفاظ، زبر، زبر، الف، زیر اور آخری حرف. تو 5 ٹوٹل لیٹرز ہوں گے اور پہلے 2 پہ زبر ہوگی، تیسرا کنفرم الف ہونا چاہیے اور پھر ایک زیر ہونی چاہیے. تو یہ مساجد، مراکز، اس طرح کے الفاظ. ٹھیک ہے، اس طرح کے جمع. پھر ایک اور ہے جس میں 5 کی بجائے 6 لیٹرز ہوں گے. پہلے 4 وہی سیم پیٹرن ہے جو 5 والوں کا ہے، یعنی کہ زبر، زبر، الف اور زیر، اور 5واں جو ہے لازمی ساکن ہونا چاہیے اور پھر اگلا جو مرضی ہو. جیسے مساکین، دیکھیں زبر، زبر، الف، زیر اور پھر یہ پہ جب مساکین پڑھتے ہیں ہم تو یہ یا جو ہے اس کے اوپر ساکن ہوتا ہے. اسی طرح جراثیم. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہت آسان سی چیز ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے انبیاء جیسے لفظ، مساجد جیسے لفظ، مساکین جیسے لفظ. اب اس کے اندر سم ٹائمز کچھ ایسے ورڈ بھی آ جاتے ہیں جو جمع مکسر نہ بھی ہوں تب بھی اس پیٹرن پہ ہوں، تو واحد ہوں تب بھی اس پیٹرن پہ ہوں، تو ان کی بھی غیر منصرف ہوتی ہے. بٹ ہمیں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں اور ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا ان چیزوں سے بھی کام پورا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہی بات یاد رکھنی ہے، انبیاء کے پیٹرن پہ لفظ، مساجد، مساکین. انبیاء کا پیٹرن نہیں دیکھنا، صرف یہ دیکھنا ہے وہ جمع مکسر جس کے اینڈ پہ الف حمزہ آئے. باقی جو پیٹرن یاد رکھنے ہیں وہ مساجد اور مساکین. ٹھیک ہے، اس کے پیٹرن یاد رکھنے ہیں. اب اس حوالے سے ایگزامپل کر لیتے ہیں. ایگزامپل پر جانے سے پہلے میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا، یہ میری اپنی آبزرویشنز ہیں، اس میں علم میں زیادہ نام غیر منصرف تھے، ہے نا. اس میں علم میں جتنے نام ہم نے پریکٹس کیے زیادہ تعداد غیر منصرف کی تھی، مگر اسم المشترک میں آپ نوٹ کریں گے زیادہ تعداد منصرف کی ہوتی ہے. یہ غیر منصرف بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم. تو یہ بھی ایک وجہ تھی الگ الگ توڑ کر اسم کی اقسام کو پڑھانے کی، کہ آپ لوگوں کو جب اسم کی اقسام بہت اچھی طرح سے واضح ہوں گی نا تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، کہاں پہ ہمیں منصرف ملنے کے زیادہ چانس ہیں، کہاں پہ ہمیں غیر منصرف ملنے کے زیادہ چانس ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں ایگزامپلس کی طرف. تو اس پریکٹس میں بھی مجھے آپ لوگوں سے انپٹ چاہیے. یہاں پہ کچھ لفظ میں نے لکھے ہیں لیکن ادھر میں نے ذرا سا ایک ڈفرینٹ کام کیا ہے. وہ میں نے یہ کام کیا ہے کہ میں نے ایک ہی پہلے لفظ لیا اور اسی کی مختلف اقسام، اسی کو مختلف اینگلز میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، اسی ورڈ کی مختلف شیپس لکھی ہیں اور پھر میں اب آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ
عدد وہ. ٹھیک اب ہے. اگلا بتائیں, اب اگلے میں اور پہلے میں کیا فرق ہے؟ صرف ال کا داخلہ ہو گیا ہے, ال کا فرق ہے, یہ تو اب معرفہ کیا ہو ہوگا؟ جائے گا. جنس وہی رہے گی, عدد بھی وہی مذکر رہے گا, وسعت چینج ہو واحد گئی, معرفہ وسعت معرفہ معرفہ ہو گئی. اب منصرف بھی منصرف ہی رہے گا کیونکہ واحد ہے, منصرف ہے. منصرف. رفع نصب جر کیا ہو جائے گی؟ الکلام الکلمو القلم, الکلمہ الکلمی. القلم, ہاں جی, القلم, القلمی. ٹھیک. ٹھیک ہے. اب قلمی. الاقلام اور اقلام میں کیا فرق ہے؟ صرف ال کا داخلہ ہو گیا ہے. ال ٹھیک کا ہے, فرق ہے تو بالکل. اب کیا ہوگا؟ مذکر ہی رہے گا, مذکر جمع جمع مکسر ہی مکسر رہے گا. آگے معرفہ معرفہ, منصرف منصرف, منصرف. ہاں منصرف ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی, اور یہ وہی الکلام الاقلام, الاقلام. کلامو. ہاں جی, کلام. بیٹا ایک منٹ. آگے الکلامو الکلامہ الکلامی. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اب اسی طرح میں نے اگلی اگزامپل لی ہے ایک مونس نام کی, اور سیم وہی کام کیا ہے. ایک میں نے واحد رکھا, ایک میں مثنیٰ, ایک میں جمع, پھر اگلے دو جو ہیں وہ واحد اور جمع کے ال والی فارمز. اب یہ کون کروائے گا مجھے؟ آپ دیکھیں تو صرف اور صرف کیا چیز چینج ہوگی؟ وسعت بدلی ہے. مونس ہی ہے لفظ, واحد ہی ہے لفظ, وسعت اب معرفہ ہو گئی ہے, اور منصرف ہی ہے لفظ. اب اعراب کے اندر تبدیلی یہ آئے گی کہ تنوین ایکسپٹ نہیں کرے گا. السیارۃ, السیارۃ, السیارتی. اسی طرح السیارات میں اور سیارات میں کیا فرق ہے؟ صرف معرفہ کا فرق ہے. مؤنث, جمع سالم, معرفہ, منصرف, السیارات, السیاراتی, السیاراتی. اب ہے آخری سلائیڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ادھر آپ کو پتا چلے گا وجہ. سب سے پہلا لفظ ہے جی مسجد. ٹھیک ہے, مسجد مذکر, عدد واحد, وسعت نکرہ, منصرف ہے. مسجدن, مسجدن, مسجدن. مسجدانی کا کیا ہوگا؟ مذکر, مثنی, نکرہ, منصرف. مسجدانی, مسجدینی, مسجدینی. مساجد, یہاں آ کے اب چیز چینج ہو گئی. مذکر ہے, جمع مکسر ہے. جمع مکسر پہ خالی رک کے آپ نے سوچنا ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ جمع مکسر ہے تو, اور ہے بھی کس پیٹرن پہ؟ مساجد کے پیٹرن پہ, یعنی زبر زبر الف اور زیر, تو اس پیٹرن پہ ہے, تو یہ غیر منصرف ہو گیا. اب یہ غیر منصرف ہے, اس لیے اب اس کے اعراب بالکل سب سے ڈیفرنٹ ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. اب یہاں پہ یہ نہیں کرنا مساجدن, مساجدن, مساجدن. اس سے پہلے اگر آپ کہیں مسٹیکنلی کرتے بھی رہے ہیں تو کوئی بات نہیں, کیونکہ ابھی تک آپ نے رول نہیں پڑھا تھا. اب رول پڑھ لیا ہے, اب یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. مساجدو, مساجدہ, مساجدہ. اب میں نے کیا کیا؟ اب جب میں نے ال لگایا مسجد کے ساتھ تو سمپل وہی چیز ہوئی, وسعت معرفہ میں تبدیل ہو گئی, منصرف ہی رہا, صرف تنوین ہٹ گئی. المسجدو, المسجدہ, المسجدی. اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ المساجد, اس کے ال لگانے کے ساتھ غیر منصرف کے اوپر جب ال آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے. باقی چیزیں تو تبدیل نہیں ہوتی. ایک تو یہ ہوگا کہ ظاہر ہے نکرہ سے معرفہ ہو گیا. بہت بڑی تبدیلی یہ آئے گی کہ یہ غیر منصرف نہیں رہا, یہ منصرف بن گیا. ال لگنے سے منصرف کے جو, غیر منصرف کے جو رولز اپلائی ہوئے تھے وہ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں. ال از ویری پاورفل. ال جو ہے وہ کسی بھی اور طرح کے رول کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, ال جب آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے وہی چیزیں واپس چاہیے جس طرح میں اوریجنلی چل رہا تھا. تو یہاں پہ کیا لگے گا؟ المساجدو, المساجدہ, المساجدی. ٹھیک ہے, اس نے زیر کو ایکسپٹ واپس کر لیا ہے. ٹھیک ہے, مساجد میں پرابلم یہ تھا کہ وہ غیر منصرف تھا, تو وہ کہتا تھا میں نے زیر نہیں ایکسپٹ کرنی. لیکن جب المساجد ہوا تو ال لگنے کی وجہ سے زیر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا. یہ امپورٹنٹ بات تھی جو کہ بہت ضروری ہے جاننی, کہ غیر منصرف اسما میں اگر ال داخل کر دیا جائے تو ال زیر کو واپس ایکسپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ال کے اپنے اصول ہیں. تو یہ تھا جی آج کا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ان کی مدد کریں اور ان کو کفار کے چنگل سے سرخرو کر کے آزاد کر دیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.